अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मादानी कायदे का सबक नंबर 21 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम सबक नंबर 21 जो कि मदनी कायदे का आखिरी सबक है, यानी कि क़वाइद के हवाले से ये आखिरी सबक है। आगे जो 22 सबक है वो नमाज के बारे में है कि नमाज दुरुस्त तरीके से। तो सबक नंबर 21 वक्फ के बारे में है। इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कैसे पढ़ते हैं, क्या इसके अंदर रूल अप्लाई हैं, वक्फ कुरान पाक में कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, अगर वक्फ किया है तो वहाँ जो आखिरी कलमा है उसकी कंडीशन क्या होगी, दो ज़बर है वहाँ पर तो कैसे पढ़ेंगे, ज़बर है तो कैसे पढ़ेंगे, ज़ेर है तो कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। आप बहुत सारी बातें आपको पहले भी मालूम होगी और जिनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है उनके लिए तो बिल्कुल न्यू चीज़ है, लेकिन जिनको मालूम है वो भी देखिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह आपके इल्म के अंदर कुछ ना कुछ कोई एक बात भी इल्म की आपको मालूम हो गई तो मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। तो आइए अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबक नंबर 21 हमारा वक्फ के बारे में। आपको ये स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कुछ गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जितना समझा सका मैं यहाँ से, वाइट बोर्ड नहीं है कि जहाँ पर मैं बार बार लिख सकूं, तो आपको मदनी कायदे से ही मिसाल देकर मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा। जी वक्फ, सबक नंबर 21 हमारा वक्फ के बारे में कि वक्फ क्या है। अब ये चीज हमने समझनी है, चीज ही यही है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो चीज बताई गई है वो है वक्फ के बारे में कि वक्फ की तारीफ क्या है। तो वक्फ की तारीफ के बारे में फरमाया जा रहा है कि वक्फ के माना ठहरने और रुकने के हैं। तो पहली बात आपको पता चली, वक्फ के माना क्या है, रुकने और ठहरने के हैं। यानी जिस कलिमे पर वक्फ करें तो उस कलिमे के आखिरी हर्फ पर आवाज और सांस दोनों खत्म कर दे। आपकी आवाज भी खत्म हो जाए, आपका सांस भी खत्म हो जाए। जब आगे आपने वक्फ करके पढ़ना है तो नया सांस लेकर आपने पढ़ना है। इसको कहते हैं वक्फ की तारीफ। इसको आपने जुबानी डेफिनेशन को याद कर लें। वक्फ की तारीफ क्या है? वक्फ का माना है ठहरना या रुकना, दोनों एक चीज है, ठहरने और रुकने के हैं। यानी कलमे के जिस हरफ पर वक्फ करें वहां आवाज और सांस दोनों खत्म कर दे। अब आवाज सांस खत्म तो कर दिया हमने, ये तो हो गया वक्फ की तारीफ हमने सुन ली। अब आगे अगर उस पर कंडीशन क्या है, कलमे की कंडीशन क्या है, तो पहले दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहे कलमे के आखिरी हरफ पर जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश। अब यहां से दो जबर खत्म कर दिया। बातें पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो ये सबक आपको बखूबी समझ आ जाएगा। अगर आपकी तवज्जो इधर उधर हुई तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। आपके करीब शोर है या कुछ ऐसा माहौल है जहां से डिस्टर्ब आपको होगा तो ये सबक आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है। देखिए यहां पर जबर जेर पेश तीनों ही चीजें आ गई, ठीक है, जबर जेर पेश तीनों ही चीजें इन्होंने ली हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे कलमे के आखिरी हरफ पर, जहां पर वक्फ है आखिरी हरफ है उसके आखिर पर जबर जेर पेश, एक ये चीज उन्होंने बयान की है। अब आगे जो दूसरी चीज बयान कर रहे हैं वो दो चीजें बयान कर रहे हैं, दो जेर और दो पेश। यहां से दो जबर उन्होंने नहीं अभी लिया, दो जेर की बात कर रहे हैं और दो पेश की। आगे यहां पर देखिए फिर दो चीजें हैं, कह रहे खड़ा जेर और उल्टा पेश। यहां से एक चीज खड़ा जबर कहां गया वो उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, दो जबर जेर और पेश, ठीक है, ये तीनों हो गई। दो जबर में से दो जेर दो पेश और फिर खड़ा जेर उल्टा पेश। जब कलमे के आखिरी हरफ पर ये वाली चीजें इनमें से कोई आ जाए तो उसका क्या कह रहे हैं, जब ये हो तो इस हरफ को वक्फ में साकिन कर दें। वक्फ में क्या करना है, उस हरफ को साकिन कर देना, यानी साकिन मतलब उसके ऊपर हम जज्म लगा देंगे। ठीक है। अब आइए इसकी मैं आपको मिसाल जो है वो समझाता हूं कैसे जबर जेर पेश लगानी है, ठीक है, यानी आपके मदनी कायदे में से आपके लगा दें। फिर एक दफा देख लीजिए, जबर जेर पेश, ठीक है, फिर दो जेर दो पेश, खड़ा जेर उल्टा पेश, दो जबर नहीं लिया, खड़ा जबर नहीं लिया। अब आइए मदनी कायदे में चलते हैं और मदनी कायदे में इसकी मिसाल देखें। देखिए पहले है जबर की मिसाल मैं देने लगा हूं,
ٹھیک ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا آخری حرف ہے صادقین. یہ دیکھیں ہم نے آخری حرف کے بارے میں پڑھنا ہے کہ آگے یہ صادقین ہے اور نون کے اوپر دیکھیں زبر لگی ہے، آگے یہاں پر وقف آ رہا ہے. تو یہ وقف جو آ رہا ہے یہاں پر، تو یہاں پر وقف کی صورت میں کنڈیشن کیا ہوگی؟ تو انہوں نے یہ نیچے لکھ دیا. یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے کہ جب آخری حرف پر زبر ہوگی تو اس کو وقف میں یوں پڑھنا ہے آپ نے، ایسے صادقین، وقف میں صادقین. اب یہ جو اوپر مد پیدا ہو رہی ہے یہ مد عارض پیدا ہو رہی ہے. جنہوں نے مدات کا سبق پڑھا ہے سبق نمبر 17 اس کو معلوم ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد یہ حروف مدہ، یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہو گیا اور آگے یہ نون کے اوپر زبر ہے، لیکن جب ہم یہاں وقف کریں گے تو یہ زبر جو ہے یہ ساکن کے اندر چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ نیچے انہوں نے اس کو بنا کر دے دیا آپ کو. تو وقف کی صورت میں یہاں جو مد پیدا ہوگی یہ ہے مد عارض، عارضی سکون، کیونکہ حروف مدہ کے بعد یہاں عارضی طور پر ہم سکون کر رہے ہیں، سکون ہے نہیں، یہاں جزم پہلے سے لگی نہیں ہوئی، پہلے زبر ہے. ہم نے وقف جب کیا تو پھر عارضی طور پر یہاں پر ٹیمپریری طور پر اس کو ساکن کر دیں گے، جزم لگا دیں گے. اب پیچھے حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد جب آگے عارضی سکون ہوگا تو پھر وہاں مد جو پیدا ہوگی مد عارض پیدا ہوگی. مدنی قاعدہ ہمارا الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس طریقے سے اس کو لے کر چلے ہیں، ہر سبق کو ایک کڑی کے ساتھ کڑی ملائی ہے الحمدللہ. پہلے سبق کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 20 سبق تک جو پیچھے مکمل قواعد پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی ایک آدھ سبق بیچ میں مس ہے تو آپ کی کڑی سمجھے مکمل نہیں ہوگی. تو اس لیے پیچھے سبق سمجھتے ہوئے آئیں گے، ترتیب سے چلتے آئیں گے تو آپ کو ہر بات واضح طور پر سمجھ جائے گی، بعد چیزیں پھر یہاں پر سمجھ نہیں آئے گی. ہمارا یہاں پر ٹاپک مدات کا نہیں ہے، لیکن آپ کو صرف میں نے بتا دیا. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ زبر ہو تو وقف میں اس کو ساکن کر دینا. یہاں پر دیکھیں یہاں بھی زبر والی کنڈیشن ہے دوسرے، اور وقف میں اس کو ساکن کر دیا، آگے وقف آ جائے. یہاں بھی زبر ہے، انہوں نے وقف میں اس کو ساکن بنا دیا کہ وقف آئے اس کو بھی ساکن کرنا ہے. زیر آ جائے، زیر والے حرف کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی وقف ہے. یہ علامتیں میں بعد میں بتاتا ہوں یہ وقف کی کون کون سی علامتیں ہیں. ابھی صرف وقف ہے، زیر ہے، وقف میں اس کو صرف کا. یہاں بھی زیر ہے تو وقف میں اس کو حرف کو ساکن کر دینا. یہاں بھی دیکھیں یہاں پر زیر ہے حرف کے نیچے، اب یہ تشدید ہے، یہ بات کا ٹاپک ہے، ابھی زیر دیکھیں بس، اور یہاں پر بھی اس کو ہم نے ساکن کر دیا. یہاں دیکھیں یہاں پیش آ گیا تو پیش میں بھی اس کو وقف میں ساکن کر دیا. یہاں بھی پیش ہے، آگے وقف آ گیا، وقف میں اس کو ساکن کر دیا. یہاں بھی پیش ہے، وقف آ گیا، وقف میں اس کو ساکن کر دیا. یہ دیکھیں یہاں پر 2 زیر آ گئی. زبر میں نے بولا تھا نا آپ کو کہ 2 زبر کی بات نہیں کر رہا، وہ 2 زیر کی ابھی بات کر رہا ہے. 2 زیر آ گئی، وقف میں اس کو بھی ساکن کر دیا. یہاں بھی 2 زیر ہے، وقف میں اس کو بھی ساکن بنا دیا. یہاں پر کیا ہے 1 زیر ہے تو وقف میں اس کو بھی ساکن کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں 2 پیش آ گئی ہے، دیکھیں 2 پیش آ گئی، وقف میں اس کو بھی ساکن بنا دیا. 2 پیش ہے، وقف میں ساکن بنا دیا. 2 پیش ہے، یہاں بھی وقف میں ساکن. ٹھیک ہو گیا جی، 2 پیشیں بھی حل ہو گئی. اب آگے کھڑا زبر نہیں انہوں نے کہا، کھڑا زیر کی بات کی. یہ کھڑا زیر آ گیا، وقف میں وہ بھی ساکن ہو گیا. یہاں بھی کھڑا زیر آ گیا، وقف میں وہ بھی ساکن. یہاں بھی کھڑا زیر ہے، وقف میں وہ بھی ساکن. اب اس سے آگے بھی چلتے ہیں. اس سے آگے ہے ہمارے پاس کھڑا زبر، کہ جب کھڑا زبر آ جائے تو کیا ہوگا جی. یہ ہمارے پاس کھڑا زبر بھی آ گیا. یہ دیکھیں تو کھڑا زبر آ جائے تو وقف میں اس کو بھی ساکن بنا دینا. کھڑا زیر، جی ہاں کھڑا زیر کی تو مثال یہ ہے، کھڑا زیر آ جائے، کھڑا زیر آ جائے. الٹا پیش، کھڑا زیر اور الٹا پیش آ جائے. یہ دیکھیں الٹا پیش آ گیا، یہاں بھی الٹا پیش، تو وقف میں یہ سارے ساکن ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر الٹا پیش آ جائے تو یہ وقف میں ساکن ہو جاتے. اب آپ کو زبانی یاد ہوں گے تو ہی قرآن پاک کے اندر رول اپلائی کریں گے. زبانی یاد ہی نہیں ہے، جب یہ کرنا کیا کیا ہے، کس حرف کو کس کنڈیشن میں لے کر چلنا ہے،
تو پھر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا بوجھ لے لیں گے, اتنی چیزیں یاد کرنی ہے. جی ہاں اتنی چیزیں یاد کرنی ہے, قرآن کا معاملہ ہے, ہم نے یہ کر کے دکھانا ہے. کوئی آپ کو بہت وزن اٹھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا, آپ کو صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ یاد کر لیجئے گا. تو اس میں یاد کرنے والی کون سی چیز ہے جی؟ ایک لائن یاد کرنی ہے آپ نے. کیا یاد کرنا ہے جی؟ کلمے کے آخری حرف پر زبر, زیر پیش, دو زیر, دو پیش, کھڑا زیر, الٹا پیش ہے تو اس کو وقف میں ساکن کر دیں. لو جی, یہ ایک بات یاد کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ 5 گھنٹے تو نہیں چاہیے, 2 منٹ میں یاد ہو چاہتی ہے. 1-2 بار آپ اوپر سے دیکھ کر پڑھیں گے, یاد ہے. ایک رول آپ نے وقف کا ایک رول پڑھ لیا. اب آگے چلتے ہیں اپنے دوسرے رول کی جانب. آگے ہے ہمارے پاس رول ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں. الف سے بدل دیں, یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وقف میں الف سے بدل دیں. اب اس کو ہم نے الف سے کیسے بدلنا ہے پھر دیکھ لیں. 2 زبر کی بات کر رہے ہیں. کلمے کے آخری حرف پر یہاں 2 زبر نہیں انہوں نے لگایا تھا, 2 زیر لگا ہوا ہے, 2 زبر چھوڑ دیا. اب اس 2 زبر کو بھی لے لیا انہوں نے. کہہ رہے کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں. اب الف سے کیسے بدلنا ہے, آئیے پھر اپنے سبق کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں الف کے اندر انہوں نے کیسے چینج کیا. جی یہاں دیکھیں الفافن, تو یہاں پر الفافن جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا 2 زبر. آگے ہمارے پاس وقف آ رہا ہے, تو وقف میں کیا کیا, ایک زبر ختم ہو جائے گی اور بقیہ ایک زبر رہ جائے گی تو وہ الف مدہ بن جائے گا. یعنی یوں سمجھ لے, سمپل سی بات ہے, 2 زبر لگا ہو تو ہم نے اس کو الف مدہ بنا دینا ہے, الف سے بدل دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر الف مدہ بن گیا. الفافن وقف آگے الفافا, مسمن وقف مسمى, ٹھیک ہے, 2 زبر ہو تو ہم نے اس کو علمن, وقف میں ہم نے اس کو علما لمبا کر کے الف مدہ بنا. نبیین تو وقف میں نبیا, ٹھیک ہو گیا. تو 2 زبر ہو وقف کی صورت میں ہم اس کو ایک الف سے بدل دیں گے. یہ ہمارا رول ہے. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں. آگے نہیں ہے, 2 زبر ہے, یہ آگے نہیں ہے, آگے اور رول ہے. تو 2 زبر والی کنڈیشن بھی آپ کی, رول آپ کا حل ہو گیا. جی کلمے کے آخری حرف 2 زبر تو وقت میں سے ایک الف سے بدل دیں. آگے چلتے ہیں. آگے ہے کلمے کے آخری حرف پر گول تا ہو تو وقف میں اس کو اللہ اکبر ہا ساکن سے بدل دیں. کلمے کے آخری حرف پر گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو. جی کوئی بھی حرکت یا تنوین, کوئی بھی حرکت سے مراد کیا ہے, زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, 2 زبر ہے, 2 زیر ہے, 2 پیش ہے, کچھ بھی ہے, ہم نے وقف میں کیا کرنا ہے, اس کو ہا ساکن سے تبدیل کر دینا ہے. یہ گول تا ہوتی ہے. آئیے اب اس کی مثال بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. جی گول تا ہم نے ابھی دیکھا بھی تھا, یہ دیکھیں یہ ہے گول تا. اب وقف کی صورت میں یہاں پر کنڈیشن کیا بنے گی, قوتن, تو وقف میں کیا بنا, قوہ, ہا ساکن سے بدل دیا, 2 زبریں بھی غائب اور یہ تا بھی اوپر سے غائب, ہا ساکن سے اس کو تبدیل کر دیں. رقباتن وقف آگے تو وقف میں رقبہ, جاریاتن وقف میں جاریہ. تو یہ آپ کا گول تا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ گول تا پر کوئی بھی حرکت ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو ہا ساکن سے تبدیل کر دینا ہے. تو یہ ہم نے تبدیل کر دیا. آئیے اگلا رول ہم پڑھتے ہیں, آگے کیا بیان کیا گیا. آگے ہے کہہ رہے ہیں کھڑا زبر, حروف مدہ, ٹھیک ہے, کھڑا زبر 3 چیزیں یہاں بتا رہے ہیں, اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. پھر دیکھ لیں, کھڑا زبر, حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. 3 چیزیں بیان کی, کھڑا زبر, حروف مدہ, ساکن حرف, ٹھیک ہے. آئیے اب اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں مادنی قاعدے میں کہ کہاں پر یہ مثالیں ہیں. پہلے ہے کھڑا زبر, تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس آ گیا کھڑا زبر,
تو یہاں پر ہم نے کھڑا زبر ہے وَتَوَلَّا، ٹھیک ہے، وَتَوَلَّا، آگے وقف آ گیا تو وقف میں یہ تبدیل نہیں ہوگا. وقف میں بھی دیکھیں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، تو وقف آگے آ جائے تو کھڑے زبر کو تبدیل نہیں کرنا، جیسے ہے ویسے ہی پڑھ دے. مِنَ الْأُولَى، آگے وقف مِنَ الْأُولَى، ویسے کا ویسے ہی پڑھا جائے گا. فَتَرْضَى، وقف آ گیا تو وقف میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا. فَتَرْضَى، ٹھیک ہو گیا جی. کھڑا زبر وقف میں تبدیل نہیں ہوتا. آگے ساکن حرف بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوتا، جو پہلے سے ساکن ہی ہے اس کو اور کہاں ساکن کریں گے. ون حرف وقف میں بھی ون حرف. فرغب، آخری حرف ساکن ہے تو ایسے ہی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں کرنی. فحدث، وقف میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے فحدث. آگے حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں. سبق نمبر 7 کو جس کو معلوم نہیں ہے، سبق نمبر 7 ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہوں گے. سبق نمبر 7 دیکھیے حروف مدہ، علی مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. یہ دیکھیں یہاں علی مدہ ہے، فیہا آخری حرف الف مدہ، تو وقف میں بھی الف مدہ ہی رہے گا. تہتدو، وقف میں بھی وہی واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ، وقف میں تہتدو ہی پڑھیں گے. قولی، تو وقف میں بھی قولی ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کا تینوں چیزیں ہو گئی آپ کی، کھڑا زبر اور آپ کا ساکن حرف اور آپ کا حروف مدہ. حروف مدہ جو 3 ہے ان کو وقف میں تبدیل نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ہمارا اگلا رول کیا ہے؟ اگلا ہمارا رول ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا رول ہے ہمارا آگے والا. جی کہہ رہے ہیں مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں. کس پر؟ مشدد حرف پر وقف. ایسا حرف جس پر تشدید ہے تو اس پر کیا کریں گے؟ وقف جب کریں گے تو وقف میں تشدید باقی رکھیں، مگر حرکت کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو. حرکت کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اس کو ساکن بنا دیں گے اور تشدید جو ہے یہ باقی رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آئیے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. مدنی قاعدے کے اندر بھی ہے اور قرآن پاک کے اندر بھی ہے. جی مجھے یاد آ گیا. یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کے پاس جی مدنی قاعدے کا بالحق. تو دیکھیں یہاں پر جب وقف کیا تو یہاں پر وقف میں یہ کیا ہوگا؟ بالحق، یعنی یہاں پر جو ہے یہ کاتب کی غلطی ہے، پرنٹ کی غلطی ہے، یہاں ساکن لگتا ہے یوں کر کے، یہ ساکن ہوئے گا. حرکت کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوگا، یعنی یہ حرف ساکن ہو جائے گا. تشدید نہیں اب یہاں سے ہلے گی، تشدید ویسی کی ویسی ہی رہے گی. بالحق، تشدید باقی. ایک اور چلیں آپ کو مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہاں سے دکھاؤں آپ کو مثال؟ آپ کو مثال دکھاتا ہوں قرآن پاک سے. قرآن پاک کے اندر چلتے ہیں اور قرآن پاک کا ہے پارہ ہمارے پاس 30واں، اور 30ویں پارے کا جو کہاں آئے گا جی، سورت ہے تبت یدا. جی ہاں، سورت تبت یدا یہ آپ کے پاس سامنے آ جاتی ہے ابھی، اور آپ اس میں بھی دیکھ سکتے، یہ آ گئی. یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس جو ہے تبت یدا ابی لہب و تب. اس کو پھر وقف کی صورت میں ایسے، یعنی یہ جو ہے وہ حرکت یہ وقف کی صورت میں ساکن بن جائے گی اور تشدید ختم نہیں ہوگی. تب، کیونکہ یہاں مشدد قلقلہ والا ہے اس لیے ایسی اس کی وائس ہوگی وقف کی صورت میں تب. اب جیسی ہو، جیسے اگر میم مشدد آ جائے آخر، میم ہے آخری حرف، جیسے میں کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ ثم ہے، ٹھیک ہے، سا کے اوپر پیش ہے، دیکھیں میم ہے، میم کے اوپر تشدید ہے اور زبر ہے. اب آگے وقفہ آ جاتا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ وقفی صورت. یار یہ میم وقف کی صورت میں تو زبر ہو تو وہ تو ساکن بن جائے گی، لیکن تشدید میں ہم کیا کریں گے؟ وہ ختم نہیں ہوگی. تو یہاں پر میم مشدد بن گیا تو غنہ بھی کرنا ہے، ثم یوں کر کے بنے، یعنی جیسی کنڈیشن ہوگی ویسا ہم حرف کو کریں گے. تو برکف ہمارا موضوع یہ تھا کہ وقف کی صورت میں تشدید والا حرف جو ہے اس پر حرکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن
تشدید جو ہے یہ باقی رہے گی. تو یہ ہمارا بھی حل ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ آگے ہے ہمارے پاس جی بہت اہم ترین قاعدہ رول. نون قطنی کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے کنفیوز ہیں، یہ کیا چیز ہے، کیسے پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں میں نے باقاعدہ ویڈیو بنا چکا ہوں نون قطنی کے بارے میں. ڈسکرپشن کے اندر میں لنک اس کا دے دوں گا نون قطنی کا، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا. مزید اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، جس کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے تو مجھے واٹس ایپ پر آپ میسج کر کے آپ اس ویڈیو کا لنک لے سکتے ہیں، میں آپ کو بھیج دوں گا. انشاءاللہ آپ کو بخوبی اس سے علم ہو جائے گا. کیونکہ یہ لیپ ٹاپ ہے، میں یہاں پر زیادہ لکھ نہیں سکتا، وہاں میں نے لکھ کر باقاعدہ الگ سے اس کو سمجھایا ہوا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ آ سکے. تو آئیے نون قطنی کا قاعدہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. تو یہ جو چیز بتائی گئی ہے نا، نون ساکن، تنوین کے نون ساکن کو، تنوین کے نون، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ابھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں اس پر کلام کرنے لگا. تنوین کے نون ساکن. اب تنوین کا نون ساکن کون سا ہوتا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے میں اپنی اسکرین کو کرنے لگا ہوں بلیک اور آپ کو کچھ سمجھانے لگا ہوں. یہ دیکھیے، میں آپ کو سبق نمبر جنہوں نے 5 سمجھا ہوا ہے ان کو بخوبی علم ہوگا. جو تنوین ہوتی ہے نا، میں ایک مثال دینے لگا ہوں. یہ دیکھیں، میں جیسے لکھا جاتا ہے اب ویسے لکھوں گا، جتنا صحیح لکھا گیا جس کو سمجھ آ گئی. تنوین، یہ دیکھیں یہ ہے تنوین. کوئی بھی حرف لے لیں، یہ نہیں کہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے. تو میں تو لے لیتا ہوں، نون نہیں لیتا. یہ تنوین. تو کہتے ہیں تنوین، سبق نمبر 5 آپ نے جو پڑھا تھا، تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ تنوین کے اندر ایک نون ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پیش لگی ہوئی ہے، دوسری پیش یہ لگی ہوئی ہے، یہ اصل میں یہ نون ساکن ہی ہے. تو اس کے اندر بھی ایک نون ساکن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی جو بھی تنوین والا حرف ہوگا اس میں نون ساکن ہوگا. اب میں اگر کہوں، دیکھیں، کاف نون پیش کن، ٹھیک ہے جی. اگر میں کہوں یہ کاف نون پیش کن ہے، میں یہاں لکھتا ہوں کاف 2 پیش کن. اب بتائیں، لکھنے کے اندر تو کاف 2 پیش کن ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ کاف نون پیش کن ہے، لیکن آواز کیسی ہے دونوں کی؟ دونوں کی آواز ایک جیسی ہے. کن کن، دونوں کی آواز آپس میں میچ کر رہی ہے. یعنی اگر تنوین کو میں پڑھوں تو اس کے اندر بھی نون کی آواز آتی ہے. کن، آپ کی زبان آخر پر نون کے مخرج پر ٹچ ہو جاتی ہے، کن، اور اس میں تو نون ساکن ہے یہ. تو ثابت یہ ہوا کہ تنوین کے اندر بھی ایک نون چھپا بیٹھا ہے، نون ساکن. ٹھیک ہو گیا. اگر میں یہ دیکھیں نا، یہ نون ہے، اس میں سے یہ ختم کر دوں دوسری پیش، تو پھر مجھے یہاں سے ایک نون نکالنا ہوگا. یہ والا نون میں نے نکال دیا، پھر وہاں سے یہ پیش ختم ہو جائے گی. نون ساکن باہر کر دیا میں نے. اگر اس نون کو ساکن کو میں اس کے اندر ان کر دوں تو پھر مجھے یہاں پر ایک اور پیش لگانی ہوگی. تو پتہ چلا تنوین کی آواز جو نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، اس کے اندر یہ نون ساکن ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ بات میں نے آپ کو کلیئر کر دی کہ تنوین کے نون ساکن کو، جو میں نے کہا تھا اس پوائنٹ کو ذہن نشین رکھیے، تنوین کے نون ساکن کو، تو پتہ ہے تنوین کے اندر نون ساکن موجود ہے. اب آئیے اب نون قطنی کا رول پڑھتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں 29ویں پارے کی آیت نمبر 2 جو ہے، وہاں پر یہ ایسا سسٹم ہو رہا ہے. قدیر الذی، میں اس کی ایک مثال صرف دے کر، زیادہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں اس کی ایک مثال بس یہاں پر لکھتا ہوں. دیکھیں یہ ہے قدیر. ٹھیک ہو گیا. قدیر، اصل لکھتا ہوں قدیر. یہ آگے وقف ہے ہمارے پاس، آگے الف ہے اور پھر لام ہے اور پھر ذال ہے یہ، اور ذال کے ساتھ یہ یا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ذال کے نیچے زیر ہے، یہاں پر تشدید ہے اور اس کے اوپر ہے زبر. یہ الف خالی ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک اس کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہے قدیر
آگے یہ دیکھیں ہم نے جب اس کو پڑھنا ہے تو ہم یہاں پر الذی لگائیں گے, زبر لگا کر پڑھیں گے. زبر کیوں لگائی جاتی ہے میں بار بار اس چیز کو بتا چکا ہوں کہ ہر چیز واضح طور پر نہیں سمجھائی سکتی, بس یہاں پر آپ نے زبر لگا کر پڑھنی ہے. گرامر کے کچھ رول ہے, کیوں زبر آتی ہے, زیر کیوں نہیں آئی, پیش کیوں نہیں آئی, بہت لمبی چوڑی بحث ہے. یہاں زبر لگا کر پڑھنی ہے. یہ حمزہ بن گیا, ٹھیک ہے. حمزہ یہ ہوتا ہے کہ اس لیے یہ الف کے اوپر جو ہے وہ زبر حمزہ اس لیے لگایا گیا کہ یہ تشدید والا حرف ہے نا, تو اس کو خود سے کیسے پڑھیں گے, خود سے تو نہیں پڑھا جائے گا. تو ہم نے کیا کیا, یہاں پر حمزہ لگایا, ٹھیک ہے. اس پر زبر ہے, زیر ہے, یہ بات کا ٹاکا ہے, ہم نے حمزہ لگایا. الف کے اوپر جب زبر زیر لگا دیتے اس کو حمزہ لگا دے, یعنی یہ حمزہ ہم نے خود لگا کر اس حرف کو پڑھنے کے لیے لگایا ہے. الذی جب پچھلے حرف سے پڑھیں گے پھر کیا ہوگا, پھر یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی, کہ جو وصل میں ملا کر پڑھنے کی کنڈیشن میں گر جائے, ختم ہو جائے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو میں نے یہ رول ذہن میں رکھیے گا یہ والا کہ تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ تنوین ہے را دو پیش رون, اس کے اندر سے نون کو ایک نکالیں, ٹھیک ہے. تو یہاں سے نون ساکن نکال لیا. جب ہم نے یہاں سے نون ساکن نکال لیا تو یہاں سے یہ پیش جو ہے یہ ختم ہو جائے گی, پیچھے ایک پیش رہے گی, ٹھیک ہے. تو اب کہتے ہیں جب ہم تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وہاں پر تنوین کے نون کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں نون قطنی, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا نون قطنی. تو یہ آپ نے اس کو جب پڑھنا ہے تو پھر ایسے نہیں پڑھیں گے قدیر الذی, بلکہ آپ پڑھیں گے قدیرو. یہاں پر پیش ختم ہوگی نا آپ کی, یہ والی دوسری پیش ختم ہو گئی, تو یہ بنا قدیرو نلذی, قدیرو نلذی. اب یہاں پر جتنا میں سمجھا سکا میں نے آپ کو یہاں پر سمجھا دیا. مزید اس کی وضاحت چاہتے ہیں تو مجھے میسج کر دیجیے واٹس ایپ پر, میں آپ کو اس کی ویڈیو جو ہے وہ بھیج سکتا ہوں. ڈسکرپشن کے اندر لنک بھی ہوگا نون قطنی کے نام سے, اس کو دیکھ لیجئے گا. مزید سمجھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گا. آئیے اب اپنے سبق کی جانب آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمارے پاس کچھ وقف کے رول ہیں کہ وقف کرنا کیسے ہے. اب یہ نون قطنی یہاں پر مختلف مدنی قاعدے میں دیا ہوا ہے, یہ دیکھیں آپ کے سامنے. خیرن الوصیۃ, اصل تھا خیرن الوصیۃ, لیکن یہاں خیرن تھا تو یہاں پر پھر خیرن الوصیۃ بنا کر اس کو پیش کیا گیا. یہ وصل کی صورت ہے اور یہ وقف کی صورت ہے خیرا الوصیۃ. اب یہاں پر اس کے ہجے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے ہجے کیسے کرنے ہیں. نون قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں جیسے شین یا زیر شی, با زبر با. یہ انہوں نے شی بن استماع دیا. یہاں دیکھیں شین یا زیر شی, با دو زبر بن, شی بن. یعنی اس کو انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ جو اصل ہے اس کا وہ پڑھا ہے. یہاں خیرن پڑھا ہے, اس کو لکھا خیرہ ہے, لیکن اصل کیا تھا خیرن, اصل خیرن تھا. انہوں نے ہجے کرتے ہوئے مدنی قاعدے کے اندر خیرن ہی پڑھا ہے. خا یا زبر خی, را دو زبر رن, خیرن. حمزہ لام زبر ال, واو زبر وا, الوا. صاد یا زیر سی یا زبر یا, سیہ الوصیہ, تا پیش تو الوصیۃ. تو یہ بنا خیرن الوصیۃ. لیکن جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر خیرن الوصیۃ ہم نے نون قطنی پیدا کرتے ہوئے پڑھنا ہے خیرن الوصیۃ. پہلے ہجے کرتے وقت تنوین پڑھیں گے, لیکن جب وصل میں ملا کر پڑھیں گے تو پھر نون قطنی کا قاعدہ شامل کرتے ہوئے پڑھیں گے. اسی طرح یہاں بھی ایسے ہجے ہیں. جب ہم یہاں پر جو کنڈیشن نیچے ہے یہ ہے وقف کی کنڈیشن, خا یا زبر خی, یعنی وقف میں کیسے پڑھیں گے خیرا, ٹھیک ہے. اب نون قطنی تو کرنا نہیں ہے تو دو زبر کو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ دو زبر کو الف سے بدل دے, تو یہاں پر وقف کی صورت میں خیرا الوصیۃ, ٹھیک ہے. شیبا السما, یہاں قدیرن تھا
تو دو پیش کو وقف کی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے. تو یہاں ساکن قدیر الذی، تو یہ نون قطنی بھی ہمارا جو ہے وہ ہو گیا کہ نون قطنی کو کیسے پڑھتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے علامات وقف. چند علامات وقف کی تفصیل، یعنی چند یہ ہیں جو مدنی قاعدے میں انہوں نے شامل کی ہیں. مشہور یہ ہیں. یہ گول دائرہ، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ وقف تام، ٹھیک ہے. وقف تام یعنی مکمل وقف. تام مطلب مکمل وقف. ایک ہوتا ہے وقف ناقص، یعنی کہ مکمل وقف نہیں ہے. یہ وقف تام ہے، آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. گول دھارا جو لگا ہوتا ہے، میں قرآن پاک میں سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ کچھ آپ کو معلوم مزید ہو سکے کہ یہ کیا ہے. القرآن الکریم، یہ دیکھیں، یہ ہے آیت مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. یہ گول دائرہ، یہ جتنے گول دائرے اس طریقے سے آئیں گے، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک آیت ہے. یہ ایک آیت یہاں ختم ہو گئی. اب یہاں سے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے تو دوسری آیت یہاں پر ختم ہو گئی. پھر تیسری آیت یہاں ختم ہوگی. آگے چوتھی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور چوتھی آیت یہاں پر ختم ہو رہی ہے. تو یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. اور یہاں رول کیا ہے، اصول کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ٹھہرنا چاہیے. آگے جی، میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے. یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. اب قرآن پاک میں پتہ نہیں مجھے میرے سامنے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا. قرآن پاک میں یہ علامت بھی لگی ہوتی ہے، میم کی شکل کی ہوتی ہے. بعض جگہ آپ دیکھیں گے، میں اس کو آپ کو بنا کر دے دیتا ہوں کہ کیسے ہوتی ہے یہ علامت. ایک قرآن پاک میں میم لگی ہوتی ہے، وہ یوں کر کے ہوتی ہے، چھوٹی سی میم لگی ہوتی ہے یوں کر کے. تو یہ جو میم اس طریقے کی لگی ہوگی، یہ اقلاب کے قاعدے پر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک میم یوں کر کے بھی لگی ہوتی ہے، چھوٹی سی میم ہوتی ہے. میں نے کچھ زیادہ بڑی ڈال دی ہے. ٹھیک ہے، چلے میں چھوٹی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یوں کر کے ایک میم لگی ہوتی ہے. تو اس میم کو کہتے ہیں، یہ میم جو ہوگی یہ وقف لازم کی ہوگی. یہاں باہر جو ہے یہ وقف لازم لکھا ہوگا. یہاں باہر حاشیے میں اس طرف یا اس طرف لکھا ہوگا وقف لازم. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر لازمی طور پر وقف کرنا ہے. تو یہاں بھی آپ نے وقف کرنا ہے. تو آگے چلتے ہیں. یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. وقف مطلق کی علامت ہے اور یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. جی، یہ میرے پاس آ گئی وقف مطلق کی علامت. تو یوں کر کے لگا ہوتا ہے. بعض جگہ آیت کے یہاں بھی ہوتا ہے، جیسے جی میں یہاں پر یہاں بھی ہوتا ہے، اس جگہ بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر. ٹھیک ہے. یہ وقفے یہاں پر دو وقف ہو گئے. ایک تو یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہو گئی آپ کی، یہاں ٹھہرنا چاہیے. اور دوسرا اوپر وقف مطلق کی علامت ہے. دو وقف یہاں پر ہو گئے. تو مطلب کہ یہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے. اللہ اکبر. آئیے آگے چلتے ہیں جی. آگے وقف کی علامت ہے جیم. جیم وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. اصل کیا ہے؟ ٹھہرنا بہتر. جیم آ جائے تو یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. نہ ٹھہرنا، اگر نہ نہیں بھی ٹھہرے تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر موجود ہے یہ بھی وقف کی علامت یہاں، کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھہر جائیں. لیکن اگر آپ نہیں ٹھہرے تب بھی یہ جائز ہے. یہاں بھی ہے. اور بعض اوقات صرف جیم ہی ہوتا ہے، جیسے یہ ہے جہاں پر تو ہے، یہاں پر صرف اور صرف جیم لگا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی آپ وقف کرنا چاہیں تو جائز ابھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ٹھہر جائیں. اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھی جائز ہے. آگے بڑھتے ہیں جی اپنے سبق کی جانب. آگے ہے ہمارے پاس وقف کی علامت زا. یہ زا وقف مجوز کی علامت ہے. زا وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا جائز
مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھہرن سے جائز ہے ٹھہرے، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ نہ ٹھہرے. آگے صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی صاد واجے تو یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. لام الف لا، اگر آیت کے اوپر لام الف لا لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے. آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں. اللہ لیجئے، یہ آپ کے سامنے آ گیا جی. آیت کے اوپر لام الف لا لکھا ہے تو یہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں آپ، اور آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں ہی کنڈیشنیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ کی مرضی ہے. آپ چاہے وقف کر لیں قل اعوذ برب الفلق، وقف نہیں کرنا چاہتے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یعنی کہ اس طریقے سے آپ ملا کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ہے آیت کے علاوہ لام الف لا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں. اب اس کی بھی کوئی صورت دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی مل جائے. آیت کے علاوہ لام الف لا ہے تو بہت سارے ہیں قرآن پاک میں، ابھی فی الوقت میرے پاس نہیں شو ہو رہا. یہاں پر یہ وقف کی دیکھیں علامت ہے، یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہے لام الف لا لکھا ہوا ہے، صرف لام الف لا. اللہ اکبر یا رسول اللہ انظر حالنا. تو یہ یہاں پہ دیکھیں آیت کی اکثر جگہ آپ کو آیت کے اوپر لام الف لا، یہ دیکھیں یہ زا کی بھی علامت لکھی ہوئی ہے، یا وقف مجوز کی علامت ہے. اس طرح آپ قرآن پاک جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت ساری یہاں پر علامات وقف جو ہے نظر آتی جائیں گی. اس حساب سے آپ نے چلنا ہے جتنی پڑھ سے. مزید قرآن پاک کے بعد اوقات آخر پر بھی لکھی ہوتی ہیں یہ علامات وقف، تو وہاں سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اکثر جگہ یہی ہے کہ آیت کے اوپر لکھا ہوتا ہے. جی یہ ہمارا ہو گیا وقف کے بارے میں. اب آئیے آخری بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور ذرا وہ قرآن پاک کے کسی لمبی آیت سے سمجھانی ہوگی تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. چلیں یہیں سے کر لیتے ہیں. آئیے اب آگے پڑھتے ہیں. ہمارے پاس ہے لام الف لا، اور لام الف لا ہو گیا. اگر آیت کے اوپر لکھا ہے تو ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کے، آیت کے علاوہ لکھا ہو نہ ٹھہرے. اعادہ، یہ ہمارے پاس ہے اعادہ. وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. یعنی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور سمجھے آپ یہاں سے شروع ہوئے ہیں اور آپ نے یہاں تک جانا ہے، یعنی ایک آیت سے دوسری آیت تک جانا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، چلیے ہاں یہی ہے، تو یہاں پر آپ پڑھتے ہیں تھوڑا سا، یہاں پر آ کر آپ کا سانس ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو سانس ٹوٹ جانا، آواز کا رک جانا، یہ وقف ہے. تو آپ نے وقف ہے نہیں لیکن آپ نے وقف کیا، تو اب آپ کو پیچھے سے اعادہ کر کے پڑھنا ہوگا. جیسے آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید ان یخرجکم من ارضکم، اب میرا سانس ٹوٹ گیا، اب بیچ میں من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون قالوا ارجہ واخاہ وابعث. اب یہاں سے سانس ٹوٹ گیا، اب پیچھے سے ملا کر پڑھا وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں اعادہ. لیکن اکثر لوگ پڑھتے نہیں ہیں، جہاں آیا وقف وہاں کر دیا، آگے چلنا شروع ہو گئے. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے بھائی. ہر جگہ وقف نہیں کر سکتے، بعض جگہ وقف ہے کرنے سے اور کرنے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات وقف کی آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تو ہاڈے دل میں میری بات. تو میں وقف کی آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیں میں ایک جملہ بولوں گا اور اس پر آپ نے دیکھنا کیا ہے. میں ایک جملہ بولتا ہوں، اٹھ مت بیٹھ، اٹھ مت بیٹھ. اب میں نے وقف کہا کیا، اٹھ مت، اب آگے بولا بیٹھ وقف کر کے. اس کا مطلب اٹھ مت
بیٹھ, اس کا مطلب ہے کہ کھڑے نہ ہو, بیٹھ جاؤ. اب اسی بات کو میں دوبارہ وقف کر کے وقف چینج کرنے لگا ہوں. دیکھیں میں کہتا ہوں اٹھ مت بیٹھ, اٹھ مت بیٹھ, اس کا مطلب کیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, بیٹھنا نہیں. پہلے تھا اٹھ مت, کھڑے نہ ہو بیٹھ جاؤ. اب میں کہہ رہا ہوں اٹھ, بات ایک ہی ہے, صرف میں نے وقف چینج کیا تو میننگ چینج ہو گئی. اس طریقے سے قرآن پاک کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رموز اوقاف کے متعلق پوچھا کرتے کہ یا رسول اللہ کہاں وقف کرنا ہے اور کہاں وقف نہیں کرنا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق, اس کی ڈیفینیشن مکمل ہو چکی ہے اور آپ کو بخوبی یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آپ مجھے بتا دیجئے گا, انشاءاللہ عز و جل میں اس کو آپ کو مزید ایکسپلین کر سکتا ہوں. آئیے اپنے سبق کو بھی پڑھتے ہیں. اس سبق کو کیسے درست مخارج سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد کھڑا زبر صو, دال زیر دی صادی, قاف یا زیر قی صادقی, نون زبر نا صادقین. آگے وقف, یا آگے وقف کہہ لیں یا وقف میں کہہ لیں, دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں. وقف میں, وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ صادقین, یہ نیچے وقف میں لکھا ہوا ہے کہ جب وقف میں پڑھیں گے تو ہم یہاں مد کی مقدار لمبا بھی اس کو کریں گے. قرآن پاک میں ایسا تو نہیں لکھا ہوگا, قرآن پاک میں ایسا لکھا ہوا ہے, لیکن ایسا پڑھنا ہے, لکھا یہی قرآن پاک میں ہوگا اس طریقے سے. تو آپ نے یہاں پر جو ہے مد کی مقدار, مد عارض کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے. آگے نون کھڑا زبر نا, دال زیر دی نادی, میم یا زیر می نادی می, نون زبر نا نادی مینا. وقف میں نادی مین. یہاں پر قاعدے بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے تاکہ آسانی رہے. صادقین میں صاد کھڑا زبر صا, یہ کھڑی حرکت کا قاعدہ ہے. دال زیر دی یہ بھی حرکت ہے. قاف یا زیر قی یہ یا مدہ ہے اور نون متحرک ہے. اور وقف میں یہاں مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے, مد عارض. یہ دیکھیں یہ نیچے مد ہے, یہاں بھی یہی ہے. نون پر کھڑا زبر ہے, دال متحرک ہے, میم یا زیر می یا مدہ ہے اور نون متحرک ہے اور وقف میں یہاں مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے. آگے میم سین پیش مس, تا زبر تا مستا, قاف یا زیر قی مستقی, میم زبر ما مستقیم. وقف میں مستقیم, اس کو لمبا کر کے. یہاں بھی رول یہی ہے, میم متحرک ہے, سین ساکن ہے, تا متحرک ہے, قاف یا زیر قی یا مدہ ہے اور میم متحرک ہے اور وقف میں یہاں مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے. آگے پڑھتے ہیں. فا یا زیر فی, ہا زیر ہی, فی. وقف میں فی, آپ کی آواز سانس بھی ایسے نکلے, فی, ہا کی آواز والا سانس بھی نکلے. تو یہاں یا مدہ متحرک ہے اور وقف کی صورت میں مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے. آگے جی شین زبر شا,
فا زبر فا شافا، تا یا زبر تئی شافا تئی، نون زیر نی شافا تئینی شافا تئینی، آگے وقف شافا تئین، شین متحرک ہے، فا بھی متحرک ہے، تا یا زبر تئی یہ ہے یا لین، اور نون کے نیچے زیر یعنی متحرک ہو رہا ہے۔ وقف کی صورت میں یہاں مد لین عارض پیدا ہو رہی ہے، مد لین عارض، کیونکہ حروف لین کے بعد عارض سکون ہے۔ آگے با لام زیر بل، با کو لام سے ملانا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ ساکن حرف جو ہے یہ متحرک سے مل کر پڑھتا ہے، اور ہمارے پاس متحرک جو ہے یہ با ہے، لہذا یہ اس سے مل کر پڑھا جائے گا۔ با لام زیر بل، ہا قوف زبر حق، بالحق، قوف زیر قی، بالحق، وقف میں بالحق، یہاں پر وقف کی صورت میں ساکن نہیں لگا ہوا تو یہ غلطی ہے اس کی، یعنی کہ پرنٹر کی غلطی ہو سکتی ہے، یہاں پر ساکن لگا نہیں ہوا، وقف کی صورت ساکن کرو گے تو حرف ساکن ہوگا، تو یہاں لگا لیجیے گا ایسا، اور دیکھتے رہ جائیے کیا ہوا ہے۔ جی آگے پڑھتے ہیں دوسری لائن، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نس تا، عین یا زیر عی، نس تاعی، نون پیش نو، نستعین، وقف میں نستعین لمبا کر کے، یہاں نون متحرک ہے، سین ساکن ہے، تا متحرک ہے، عین یا زیر عی یا مد ہے، اور پھر آگے نون متحرک ہے، لیکن وقف کی صورت میں مد عارض پیدا ہو رہی ہے۔ آگے جی یا زبر یا، شین الف زبر شا، یا شا، حمزہ پیش او، یا شاء، وقف کی صورت میں یہاں مد عارض بھی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، یا شاء، وقف کی صورت میں یہاں پر یہ لحاظ رکھا جائے گا۔ یہاں مد متصل ہے،
یعنی یہاں پر دو مد جمع ہو رہی ہیں، اس کو کہ اجتماع سبب بین اس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی یہاں پر حمزہ اور سکون دو سبب جمع ہو گئے ہیں. یعنی حروف مدہ کے بعد یہاں پر جو ہے حمزہ آ رہا ہے اور ایک سبب یہ ہے، اور اس وقت کی صورت میں یہاں سکون بھی آ رہا ہے حروف مدہ کے بعد. تو یہاں اس کو کہتے ہیں اجتماع سبب بین. تو یہاں پر یاد رکھیے گا اس میں مد عارض کا لحاظ کر کے کسر نہیں کر سکتے ہم، بلکہ طول یا توسط کر سکتے ہیں، اور اگر روم کی صورت میں ہوگی تو پھر بھی توسط ہی ہوگا. یعنی یہاں پر ہم نے کسر نہیں کرنی. اب یہ ساری چیزیں تجوید کی ہیں، تجوید کیسے آپ کی بارگاہ میں ساری عرض کر دوں. تو تجوید پڑھیں گے تو یہ توسط کیا ہے، طول کیا ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. بہت ساری چیزیں ابھی سیکھنے ہیں. مدنی قاعدہ پڑھ لیا تو کل علم نہیں ہو جاتا. آگے بہت ساری بکس ہیں پڑھنے والی تجوید کی جو یہ باتیں ہمیں سمجھاتی ہیں. تو یہاں پر آپ نے یاد رکھیے گا لمبا ہی کرنا ہے. لیکن یہاں پر مد کے ایسے سبب، دو سبب پیدا ہو رہے ہیں، ایک حمزہ کی وجہ سے اور وقف کی صورت میں ساکن کی وجہ سے، اجتماع سبب بین. جی آگے پڑھتے ہیں. میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام پیش لو، من قبل، وقف میں من قبل، قبل، با ساکن کرتے ہوئے لام سے آگے پڑھنا ہے، لام کو صرف ٹچ کرنا ہے. قبل، قبل. شین ہا زبر شاہ، را دو زیر رن، شاہ رن، وقف میں شہر، شہر. شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، وقف میں شی، مد لین عارض وقف کی ضرورت میں. قاف، قاف سین زیر قس، طا زیر طی، قس طی، وقف میں قس طا، طا ساکن کا قلقلہ بھی یہاں کرنا ہے وقف کی صورت میں. جی آگے پڑھتے ہیں. لام ہا زبر لہ، واو دو پیش ون، لہ ون، وقف میں لہ. یعنی آپ کی، اب میں سامنے تو نہیں ہوں لیکن آپ کی لام ہا زبر لہ، اور پھر ہونٹ اپنے گول کر دینے ہیں آپ نے گلائی میں، واو کو ٹچ بھی تو کرنا ہے. لہ، لہ. جی قاف زبر قو، دال یا زیر دی، قودی، را دو پیش رن، قادیرن، وقف میں قادیر، وقف میں یہ مد عارض بھی پیدا ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. با را زبر بر، قاف دو پیش قن، بر ان، وقف میں برق، برق. با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، وقف میں بہ، بہ، سانس باہر آئے گا. عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑا زیر ہی، عبادی ہی، وقف میں عبادی، عبادی. با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، بی ام، را زیر ری، بی ام ری، ہا کھڑا زیر ہی، بی
امرہی، وقف میں بی امرہ، بی امرہ. را با زبر رب، با زبر با، رب. ہا الٹا پیش ہو، ربہ، وقف میں ربہ، ربہ. با مشدد میں قلقلہ آ رہا تو جماؤ زیادہ ہوگا. حمزہ خو زبر اخ، لام زبر لا، اخ لا. دال زبر دا، اخ لا دا. ہا الٹا پیش ہو، اخ لا دا ہو، وقف میں اخ لا دا، سانس باہر، اخ لا دا. میم زبر ما، واو الف زبر وا، ما وا. ہونٹ گول رکھ کر یہاں پڑھیے گا، ما وا، علی مدہ بن رہا ہے. زا یا زیر زی، ما وا زی. نون پیش نو، ما وا زی نو. ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، وقف میں موازینہ، موازینہ. جی آگے. حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا. فا دو زبر فن، الفافن، وقف میں الفافا. دو زبر ہے تو اس کو ایک الف سے زبر بدل دیں گے، یعنی اس کو مدہ بنا دیں گے. عین لام زیر عل، میم دو زبر من، علمن، وقف میں علما. نون زبر نا، با یا زیر بی، یا دو زبر ین، نبی ین، وقف میں نبی یا. آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. جی آگے ہمارے پاس سبق ہے قوتن. اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوا. تا دو زبر تن، قوتن، قوتن. تشدید والے حرف کو ذرا رک کر بھی پڑھنا ہے. تو اس کو قوتن، وقف میں قوہ، قوہ. را زبر را، قاف زبر قا، رق. با زبر با، رقب. تا دو زیر تین، رقباتن، رقباتن، وقف میں رقبہ، رقبہ. گول تا پر کوئی بھی حرکت ہوگی وقف میں ساکن ہو جائے گا. جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری. یا زبر یا، جاریہ. تا دو پیش تن، جاریاتن، وقف میں جاریہ، جاریہ. واو زبر وا، تا زبر تا،
وتا واو لام زبر واللام کھڑا زبر لا وتولا وقف میں وتولا یعنی وقف میں تبدیلی نہیں ہوگی، ویسے کا ویسا ہی پڑھا جائے گا. میم زیر می نون لام زبر نل مینل حمزہ واو پیش او واو مدہ بن رہا ہے مینل او لام کھڑا زبر لا مینل اولا وقف میں مینل اولا کوئی چینج نہیں کرنا، وقف میں کھڑا زبر تبدیل نہیں ہوتا. فا زبر فا تا را زبر تر فاتر ضاد کھڑا زبر ضا فاتر ضا. یہاں پر یہ یا لگا ہوا ہے ساتھ، یہ نہیں پڑھنے کے اندر آئے گا، لکھنے کے اندر پڑھنے کے اندر نہیں آئے گا. وقت میں اس کو فاتر ضا ویسے کا ویسا ہی پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. واو نون زبر ون ہا را زبر حر ون حر. تو وقف میں ون حر یعنی پہلے سے را ساکن ہے، وقف میں بھی ویسے ہی پڑھیں گے. فا را زبر فر غین با زبر غاب غاب فر غاب غین پر موٹا با ساکن کے اندر قلقلہ ہو رہا ہے فر غاب. وقف میں بھی فر غاب. فا زبر فا ہا دال زبر حد دال ثا زیر دث فحدث. ٹھیک ہے، چاہے تو ملا کر ان تینوں کو پڑھ لے، چاہے ایسے پڑھ لے. دیکھیں فا زبر فا ہا دال زبر حد فحد دال ثا زیر دث فحدث. ٹھیک ہے، وقفی صورت میں بھی ایسے پڑھا جائے گا فحدث. ایک تو یہاں پر سین کی آواز نہ آئے آپ کی، یہ لہنے جری بن جائے گی. دال مشدد کا قلقلہ بھی جماؤ زیادہ کرنا ہے دوسرے کی نسبت سے. آگے فا یا زیر فی ہا الف زبر ہا فی ہا. وقف کی صورت میں بھی فی ہا. تا ہا زبر تہ تا زبر تا تہ تا. دال واو پیش دو تہ تا دو. وقف میں تہ تا دو. قاف واو زبر قو لام یا زیر لی قولی. وقف میں قولی. آگے جی ہمارے پاس آ گیا ہے نون قطنی. تو نون قطنی کے قاعدے آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے، نون قطنی کیسے کرتے ہیں، لیکن اس کے ہجے کیسے کرنے یہ تھوڑا سا ذہن نشین رکھیے گا. میں آپ کو پہلے واضح کر دوں کہ یہاں پر ہجے کرتے وقت آپ نے نون قطنی کو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ کو میں پھر بتا دیتا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا دوں. یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے ہجے کیے ہوئے، اسی طریقے سے آپ بھی ہجے کریے گا. یہ دیکھیں کہاں گیا بھائی، یہاں سے حمزہ سین زبر اس. ٹھیک ہے، حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اس سا.
میم الف زبر ما السما حمزہ پیش او السماء. نہیں یہ تو میں نے وہ پیچھے والے کر دے, یہ بیچ میں رہ گیا, یہ تو اگلے والے حصے کی کر دی میں نے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے. شین یا زیر شی اور با دو زبر بن شی بن. یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اصل ہے, یعنی کہ شی بن السما لکھا ہوا ہے, لیکن انہوں نے یہاں پر تنوین پڑھی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر انہوں نے بتایا کہ تنوین پڑھنی ہے, نون کتنی نہیں پڑھنی یہاں پر. ٹھیک ہے, جب اس کو وصل میں ملا کر پڑھیں گے, ہجے کر کے ملا کر پڑھیں گے, نون کتنی کا قاعدہ پڑھیں گے ہم. جیسے ہم نے من بعدی کے ہجے کیے تھے, میں یہاں پر ایک بار مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ نے ایسے کیا تھا میم نون زیر من با عین زبر با, ایسے پڑھا تھا نا. سبق نمبر کون سے کر رہے ہیں, سبق نمبر آپ کا تھا 14 جی, نون ساکن کے دے. تو یہ آپ ہجے کرتے ہوئے یہاں دیتے کہ چھوٹا سا میم لگا ہوتا ہے, اقلاب کا قاعدہ. تو آپ ایسے نہیں پڑھتے میم میم زیر میم, نہیں, آپ پڑھتے ہیں میم نون زیر من با عین زبر با. اب جب ملا کر پڑھتے ہیں نا تو پھر یہ میم کو پڑھتے ہیں میم با. یہاں بھی کچھ ایسے ہی سسٹم ہے کہ آپ نے اس کا اصل جو ہے جو تنوین ہوتی ہے اس کو پڑھنا ہے با دو زبر بند, پھر جب وصل میں آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ نونے کتنی کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے. تو آئیے پھر اپنے سبق کو لیتے ہیں, کیا پڑھنا ہے جی اس کے اندر, کیسے ہجے کرنے ہیں اس کے. خو یا زبر خوئی, خو یا زبر خوئی, را دو زبر رن خیرن, حمزہ لام زبر ال, یہاں پر زبر لگا کر, واو زبر وا ال وا, صاد یا زیر سی یا زبر یا الوصیہ, تا پیش تو الوصیۃ. اب خیرن کو ہم نے الگ پڑھ لیا, الوصیہ تو الگ پڑھ لیا. ٹھیک ہے, اب اس کو جب وصل میں ملا کر ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے خیرن الوصیۃ, خیرن الوصیۃ. اب اس کو وقف میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو پھر وصل ایسے پڑھیں گے خیرا, کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا دو زبر تھی, یہاں پر تنوین تھی نا, تو جب یہاں پر وقف کریں گے تو پھر اس کو خیرا علی مدہ بنا دیں گے, ایک الف سے بدلیں خیرا الوصیۃ. اب بات یہ سمجھ میں آ جائے گی, بات کو ابھی نہیں آئے گی, یہ میں پہلے بتا رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو آپ کو بیان کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں اترے. ہر بندے کا اپنا اپنا دماغ ہے, بات فوری طور پر پک کر لیتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے, بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور وہ اس کو ایکسپلین مزید کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہاں پر میں مزید اتنا ایکسپلین نہیں کر سکتا. کیا ہوا ہے سارا کچھ واضح کیا ہے, لیکن پھر بھی نہ سمجھ میں کسی جید قاری صاحب کے پاس جو ہے نا وہ تشریف لے جائے گا, یا معلمہ کے پاس, اسلام بہن ہے تو معلمہ کے پاس تشریف, وہاں بیٹھ کر سمجھیے گا, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. شین یا زیر شی با دو زبر بن شی بن, حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اسا, میم الف زبر ما السما, حمزہ پیش او السماء. اب جب ملا کر پڑھیں گے تو شیبان السماء, وقف میں شیبا السماء. آگے میم پیش مو, نون یا زیر نی منی, با دو زیر بن منی بن, حمزہ دال پیش اد, یہاں پیش لگانی ہے, خو پیش خو
ادخو لام واو پیش لو ادخلو ہا الف زبر ہا ادخلو ہا. اب اس کو جب وصل میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے منیبین ادخلوہا، وقف میں منیب ادخلوہا. میم پیش مو با یا زیر بی مبی. نون دو زیر نن مبینن. حمزہ قاف پیش اق تا پیش تو اقتو. لام واو پیش لو اقتلو. اب اس کو وصل میں پڑھیں گے مبینین اقتلو نیق نیق نیقتلو. وقف میں مبین اقتلو. قاف زبر قا دال یا زیر دی قادی. را دو پیش رن قادیرن. حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ. ذال یا زیر ذی الذی. اب وصل میں پڑھیں گے قادیرن الذی. وقف میں قادیر الذی. خو زبر خو با یا زیر بی خبی. را دو زبر رن خبیرن. حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ. ذال یا زیر ذی الذی. تو اب وصل میں پڑھیں گے خبیرن الذی نونے کا دنی کو بناتے ہوئے. وقف میں پڑھیں گے خبیر الذی. تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 21. مکمل ہوا ہمارا سبق الحمدللہ. مدنی قاعدہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے جس کو پورا یوٹیوب پر اپلوڈ کر چکا ہوں میں. مزید بھی انشاءاللہ میں کچھ جو بہتر ہوا وہ کرنے کا ویڈیو بناؤں گا. اسی طریقے کی مزید کچھ ویڈیو ہے میرے ذہن میں جو مکمل سبق جو ہے انشاءاللہ آپ کو مزید ملتے رہیں گے. قرآن پاک کی ویڈیو آپ کو الحمدللہ مل رہی ہے درست طریقے سے پڑھایا جائے. آگے نماز ہے. نماز کا باقاعدہ کورس کروا چکا ہوں. کہاں پر غلطی کیا ہے وہ آپ کو یوٹیوب پر لنک جو ہے موجود ہے. اگر کسی کو چاہیے مجھے میسج کر دیں. واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. پھر بھی یہ سبق اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. اللہ عز و جل آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے اور بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.